कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. Today 8th of March पूरी दुनिया पे इंटरनेशनली लेवल पर यौम ख्वातीन मनाया जाता है, वुमेन्स डे। तो वुमेन्स डे या यौम ख्वातीन क्या होता है, क्या इसका मतलब है, क्यों ये मनाया जाता है, इन सब के रिगार्डिंग जानकारी लेने के लिए हमने इनवाइटेड किया है अफाफ मैम को, और कुछ छोटे छोटे सवाल हम लोगों ने तैयार किए हैं ताकि हम मेंबर्स को और अपने आप की जानकारी ले सके, तो वो भी हम इंशाल्लाह उनसे पूछेंगे। तो आइए अफाफ मैम, वेलकम, एंड प्लीज बताएं रिगार्डिंग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यौम ख्वातीन और वुमेन्स डे। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। अफाफ मैम वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम, एंड मोस्ट वेलकम टू यू मैम, थैंक यू। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू एवरीबॉडी। बहुत शुक्रिया अफाफ मैम, सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। देखिए, इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है ख़वातीन के हकूक के लिए आलमी सतह पर, तमाम जो ये पिदरी समाज है जिसे हम कहते हैं मेन सोसाइटी, ओवरऑल दुनिया में हमें नजर आती है। हर सोसाइटी जो है मर्दों का समाज है तकरीबन। अब जहाँ पे औरतों ने स्ट्रगल की और स्लोली उन्होंने अपना एक लेवल पे ले आई अपने आप को, वहाँ पे कदरे आपको एनवायरनमेंट डिफरेंट नजर आती है, क्योंकि ये जो कवानीन बनते हैं जितने भी आज तक आपको वेस्ट में नजर आए हैं, इनके पीछे एक तवील तारीख है स्ट्रगल की। उनको यहाँ तक अपने आप को लाने में खवातीन को एक लंबी स्ट्रगल की है उन्होंने। इनका भी वही हाल था, क्योंकि ये पिदरी समाज है ओवरऑल, और इसमें ये स्ट्रगल है हकूक की, ये तब करनी पड़ती है। जब भी आपको किसी कोई चीज लेनी पड़ती है, अपना हक लेना पड़ता है, किन से? उस समाज से जिनका पूरा का पूरा जो उन्होंने जो सोचे, उनके रवैये, उनकी जो जितने ट्रेडिशन होते हैं, उनके समाज के जितने भी उनके मामलात होते हैं, वो तमाम मर्द को फेवर में देते हैं, और जिसकी वजह से सोसाइटी का जो अनबैलेंस्ड जो रवैया है वो आपको हर जगह पे कॉमन नजर आता है। जो अगर आज से कोई 150-200 साल पीछे चले जाएं तो आपको वेस्ट भी यही नजर आता था, यहाँ पे भी वही सूरत हाल थी, जिसकी वजह से उन्होंने खवातीन ने स्ट्रगल शुरू की, अपना मनवाना शुरू किया अपना आप। जिस तरह आपको एक तरफ ईरान में नजर आ रहा है, जो जिस तरह बुरके के ऊपर शोर पड़ा हुआ है वहां पे, क्यों? वो भी यही वजह है वुमेन्स राइट की। इसी तरह जो पाकिस्तान में भी हर साल आपको नजर आता है, वो मार्च जो 8th ऑफ मार्च को जो वुमेन मार्च मनाया जाता है, किया जाता है, उसके पीछे भी एक वो स्ट्रगल है, गो के उसके मुख्तलिफ आपको तनाज़र नजर आते हैं। उसके पीछे लोगों के जो रिएक्शंस बड़े स्ट्रॉन्ग मिलते हैं और बड़ी उससे नफरत का इजहार किया जाता है। और ये कोई इतनी मामूली बात ऐसी ही है जैसे वेस्ट में भी इन खवातीन ने जब शुरू किया था, यहाँ की खवातीन ने, उनके साथ भी यही कुछ हुआ। जब भी आप किसी भी ऐसे समाज से जिनका मकसद जो है मर्द और औरत की जिन्स की तफरीक के ऊपर जिनका पूरा दारोमदार हो, और जिनका मकसद एक पार्टी को फुल पावर देना और दूसरे को मगलूब रखना हो, वहां पे आप कैसे स्ट्रगल करेंगे? आप खामोश रहेंगे? जो एक सदियां गुजर गई खामोश रहते, उनकी मुख्तलिफ वजूहात थी। उन वजूहात में
جتنا بھی آپ جائیں کم ہے، کیونکہ وقت کی شارٹیج ہے، اس لیے میں ان وجوہات پہ نہیں جانا چاہوں گی ڈیٹیل میں، لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ پدری سماج جو ہمارے ہاں خاص طور پہ ہمارے انڈو پاک میں تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ہمیں اوور آل جو عورت کی صورتحال ہے وہ دکھاتی ہے کہ ہمارا سماج تو کلی طور پہ وہی ہے۔ تو اس لیے جو ویسٹ کی عورت تو آپ کو اس سماج سے لڑتی لڑتی قدرے باہر نکل آئی، اس سے قدرے اس نے اپنے حقوق لے لیے، گو کہ ابھی اسٹرگل جاری ہے۔ آج بھی آپ کو کینیڈا کی پارلیمنٹ، یہ پہلی پارلیمنٹ ہے جسٹن ٹروڈو کی، ہمارے پرائم منسٹر کی، جس نے اس چیز کا فخریہ اظہار کیا تھا کہ اس پارلیمنٹ میں عورتیں اور مرد جو ہیں برابری ہیں، برابر تعداد میں ہیں۔ یہ پہلی پارلیمنٹ ہے، یعنی ویسٹ کی فرسٹ ورلڈ کنٹری کی پہلی پارلیمنٹ جس میں عورتوں اور مردوں کی تعداد برابر ہے۔ اسے کہتے ہیں برابری، نہ کم نہ زیادہ، برابر، ایکولی۔ اب جب بات ہوتی ہے ایکویلٹی کی، اکثر لوگ جو ہیں یہاں پہ اس چیز کو لے کے شور اٹھاتے ہیں کہ جی وومن جب کیونکہ بات کرتی ہیں رائٹس کی، ہم نے تو حقوق دے رکھے ہیں۔ بھیا آپ نے حقوق دے رکھے ہیں تو کہاں ہے نا، دکھائے بھی نا۔ حقوق ایسے نہیں ہوتے کہ آپ نے دے دیے تو اس کو مل گئے، آپ کو دکھانے پڑتے ہیں۔ وہ صورتحال معاشرہ دکھاتا ہے، آپ کو وہاں کے مسائل دکھاتے ہیں، وہاں کے قوانین دکھاتے ہیں، وہاں کے رویے دکھاتے ہیں، ایسے نہیں کہ کہہ دینے سے مل جاتے ہیں۔ یہ ایک جو معاملات یہیں پہ جو ہے کٹائی میں پڑ جاتے ہیں۔ اب جب ان سے پوچھیں، ہم نے تو دے دیے، بات ختم۔ انہی کے گھروں کے آپ حالات دیکھ لیں کیسے ہیں۔ ہمارے یہاں کامن ہے خواتین کے ساتھ جو آپ کو ابیوز نظر آئے گا، میجورٹی جو وومن کی ہوتی ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہے۔ آپ کو جو ریپ وکٹم بھی نظر آتے ہیں، جو یہ میں اپنی بات نہیں کر رہی آپ کو، میں یہ مت سمجھے کہ میں کہہ رہی ہوں، یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ جو ان کا نکالا جا چکا ہے اعداد و شمار کے مطابق، جو یونیسیف کی رپورٹس ہیں، جو اقوام متحدہ میں جن کی بنا پہ کام ہوتا ہے وومن رائٹس کے لیے، ان کے مطابق میجورٹی آف دا وومن ان آور ریجن جو ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کا جو شکار ہوتی ہیں، ان کی تعداد 60-65% جو گھروں سے شکار ہوتی ہیں، جو گھر کی سطح پہ، گھر کی یعنی شوہروں سے جو ابیوز کا شکار ہوتی ہیں۔ اور ہسپتالوں کی رپورٹس میں میجورٹی بیماروں کی نہیں ہے، زیادہ آپ کو نظر آئیں گی جو ابیوز کا شکار ہو کے جاتی ہیں ڈاکٹروں کے پاس، ان میں سے آپ کو کتنی رپورٹس ملتی ہیں جو جاتی نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بڑا سینیریو آتا ہے، جب آپ بات کرتے ہیں وومن رائٹس کی، تو اکثر جو مذہبی طبقہ فکر کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو اس جہاں پہ لے کے آگے بات بتانا چاہتے ہیں کہ ایکول کے، ہم کہ ویسٹ میں بھی تو یہ ہوتا ہے۔ بھئی یہاں نہ ویسٹ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا، بات ہو رہی ہے حقوق کی، جو بھی غصب کرے گا وہ اس کو دینے پڑیں گے واپس۔ اب یہاں پہ مقابلہ کر کے یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے آپ بتائیں، وہ بھی تو کر رہے ہیں، اور امریکہ میں بھی کہتے ہیں ریپ سب سے زیادہ امریکہ میں ہوتے ہیں۔ اب یہ والا عموماً آپ کو دیا جاتا ہے جواز اس چیز کا، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ امریکہ میں ہو یا ویسٹ میں ہو، میں یہاں کسی کی حمایت نہیں کر رہی، کیونکہ یہ جو معاملات ہیں ہر سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، لیکن جن سوسائٹی میں ایچ اینڈ ایوری کیس رپورٹ ہوتا ہے اور ان کی بیہاف پہ وہ بالکل آنےسٹلی ان چیزوں کو جو ہے قانون سازی کرتے ہیں اور ان چیزوں کے بعد میں آگے نتائج حاصل کرتے ہیں، ان کا مقابلہ ان ممالک سے نہیں ہو سکتا جہاں پہ عورتوں کا عدالت میں جانا، پولیس کو بلانا یا کسی طرح کی باہر پبلک میں شکایت کرنا، وہ جو ہے عزت اور غیرت کے زمرے میں آتا ہے۔ اکثر عورتیں تو اسی چیز کو لے کے وہ ساری عمر برداشت کرتی ہیں، مار دھاڑ اپنے شوہروں کی، اپنے گھر والوں کی، کیونکہ ان کے لیے گھر کا مسئلہ باہر نکالنا جو ہے غیرت کے مترادف ہے۔ میں اپنے علاقوں کی بات کر رہی ہوں۔ اب یہاں پہ آپ کو میجورٹی جو خواتین کی آپ کو اتنی بڑی تعداد میں یہ نظر آتی ہے، جس طرح میں اپنی مثال دیتی ہوں، میرے پاس میں پچھلے دنوں کوئی 7-8 برس پہلے جب فیصلہ آباد کانفرنس میں تھی اٹینڈ کیا، وہاں پہ ہماری سریا وسیر لیڈی ہیلتھ ورکرز کی پریزیڈنٹ ہے قومی اسمبلی میں، ان کی نمائندگی کرتی ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ یقین مانیں کہ ہمارے ہاں جو میجورٹی جو پرابلمز کی ہے وہ خواتین کے ساتھ مردوں کا جو سلوک ہے وہ اس قدر وحشیانہ ہے، اور اس کی وجہ مذہب ہے، مذہبی
طبقہ فکر. کیونکہ آپ کی سوچیں ہیں نا تب احاطہ کیا ہوا ہے. اب آپ کہیں کسی خاتون کو وہ مر رہی ہوگی وہ بستر پہ برے حالات میں، جس طرح کہ آپ کو پتا ہے یونیسیف کی جو نئی رپورٹ ہے، جو ریسنٹ رپورٹیں آ رہی ہیں، اس میں دنیا میں زچہ اور بچہ کی سب سے زیادہ کریٹیکل کنڈیشن ڈیورنگ ڈیلیوری، اور جتنے نومولود بچے جو مر رہے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ، وہ پاکستان اور افغانستان ان میں سر فہرست ہے. اب یہاں پہ یہ مت کہیے گا کہ میں انڈیا کو الگ نکال رہی ہوں. دیکھیں ہمارا معاشرہ انڈیا، پاکستان، ایران، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ پورا ریجن جو ہے، آپ اس کے یہ مسائل خواتین کے ایک جیسے کریٹیکل ہیں. یہاں پہ میں کسی کو کم یا زیادہ مارجن نہیں دوں گی خواتین کے مقابلے میں. سب ایک بس 19-20 کی سوچیں لیے ہوئے تھوڑے بہت، لیکن تشدد کے معاملے میں جب آتی ہے بات خواتین کی، ان کے لیے ایک سے بھیڑیے ہیں حقوق میں. کوئی چاہے مذہب کوئی بھی ہو، عقیدہ کوئی بھی ہو، نظریہ کوئی بھی ہو، مرد سارے عورت کو لے کے بھیڑیے ہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، کیونکہ یہ تمام مسائل اس پوری ریجن کے ہیں. ہاں پاکستان اور جو افغانستان کی بات جو ریجن کی میں بتا رہی ہوں، بچہ کی کنڈیشن کی کریٹیکل ہونے کی، اس کی وجوہات میں بہت بڑا فیکٹر جو ہے مذہب کا آتا ہے. کیونکہ وہاں پہ بتایا جاتا ہے عورت نے بچہ پیدا کرنا ہے، تم ان عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں. اب وہ عورتیں بچے پیدا کریں گی، آپ سوچیں لگاتار بچے ہو رہے ہیں، اس کی ہیلتھ نازک ہے، گر رہی ہے اگر، تو کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں عورت بھلے مطلب نہ تو آپ کو انلیگل ہے ابارشن کروانا، اس کے لیے مرد کی اجازت ہونی چاہیے. گھر والے کبھی بھی ابارشن نہیں کرائیں گے. اگر بیٹی کا انہیں پتا ہوگا تو کہہ دیں گے کروا دو، اگر لڑکا ہے پیٹ میں تو نہیں، چاہے وہ معذور ہی کیوں نہ ہو. اور پھر اوپر تلے لڑکیاں پیدا کریں گے لڑکوں کے انتظار میں. اب عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے، اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہے ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ، کیا عورت انسان نہیں ہے؟ جب آپ، اور پھر بڑی تعداد میں وہ بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں عورتوں کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس بھیجنا ہے، جبکہ اپنی بچیاں پڑھاتے نہیں ہیں. بھئی آپ پڑھائیں گے بچیاں، لیڈی ڈاکٹر بنے گی تو وہ عورتوں کے لیے دیکھیں گی نا. جب آپ نے اپنی بچیاں سکولوں جانے کے مخالفت میں، بچیاں پڑھانے کے مخالفت میں، بہت بڑا ٹرائبل ایریا ہے پاکستان کا، یہ پختونخوا دیکھ لیں، یہ مولانا یوسف زئی کا کیا کیس تھا. اس طرح کے بہت سے سکول کرا دیے تھے بچیوں کی تعلیم کے خلاف. جو ایریا میں تمام ایریا میں ریجن کی بات کر رہی ہوں، یہ بڑے فیکٹرز ہیں یہاں پہ تعلیم کے. اور ان بچوں اسکولوں میں جب آپ بچیوں اور خواتین کے مسائل ہوتے ہیں ان علاقوں کے، اب عورتیں کہاں جائیں؟ آپ بریسٹ کینسر ہے جن عورتوں کو، آپ ان کو مردوں کی طرف دیکھنے نہیں دیتے، کیونکہ مرد چاہے ڈاکٹر ہے وہ عورت کا جو حصہ یا جسم کا نہیں دیکھے گا، چاہے اس میں کیڑے پڑ رہے ہوں کینسر سے، لیکن مر جائے گی عورت، میل ڈاکٹر نہ دیکھے گی. فیمیل کہاں سے لائیں گے آپ ان علاقوں میں؟ یہ ریئل مسائل ہیں، یہ بتا رہی ہوں آپ کو. میں حقیقت میں پاکستان کے اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں دن رات ڈیل کرتی ہوں ان چیزوں کو، ان کی سنتی ہوں، دیکھتی ہوں ان چیزوں کو. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں انڈیا بھی کہیں کم نہیں ہے. انڈیا میں آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو تمام ان کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو نظر آ جاتے ہیں. وہاں کی بھی جو این جی اوز ہیں وہ ان کے سامنے کھلے ہیں تمام معاملات، وہ بھی ہو بہو ایسے ہی ہیں، تھوڑے بہت فرق سے. اب آپ آگے آ جائیں کہ خواتین کے معاملات جب بات ہوتی ہے، ایک چلا تھا سلوگن جس پہ عموماً جو لوگ شور مچاتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، اس پہ اس کو بڑا ایک طنز کیا جاتا ہے، اس پہ ایک تحقیر آمیز رویہ اپنایا جاتا ہے. حالانکہ آپ مجھے بتائیں میں کہ آپ کا جسم کس کی مرضی ہے؟ کیا آپ کے جسم کے اوپر محلے کی مرضی ہے؟ آپ کے جسم کے اوپر کسی اور کی مرضی ہے؟ آپ کا جسم، ہر انسان کا جسم اس کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوتا ہے. آپ کا ہر جسم کا حصہ آپ کی اوننگ ہے. آپ کو فطرت نے، یہ آپ کی ملکیت ہے، یہ اس کی حفاظت، اس کی صحت، اس کی دیکھ بھال، اس کی مکمل جو اس کی حفاظت، یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے جسم کی. جس طرح میرا جسم میری ملکیت ہے، میری سوچ اس کی حفاظت، میرے ذہن کی حفاظت، میری ذہنیت کی، میرے مائنڈ کی، میرے جسم کی، میری صحت کی، میری ہائیجین، یہ سب کی سب جو ہے یہ میری ذمہ داری ہے. اگر آپ اس کو مجھے نہیں دیں گے حفاظت کرنے تو مجھ سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ میں عزت کروں گی کسی دوسرے کے جسم کی؟ اگر مجھے اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرنی آئے گی، میرا جسم میرے لیے، جو میرا جسم پبلک پراپرٹی ہوگا،
دنیا کی نظر میں، اور آپ مجھے کہیں کہ میں اپنے جسم کو مطلب میں فحاشی نہ کروں، میں یہ کر رہی ہوں یا وہ نہ کروں، آپ مجھ سے پھر یہ اس قسم کی باتوں کی توقع نہیں کر سکتے۔ میں تبھی اپنے جسم کی حفاظت ہر طرح کی سوچ سے اور غلط نظروں سے کر سکتی ہوں جب میں اس کو اپنا سمجھوں، جب یہ میری پراپرٹی ہو۔ آپ تبھی اس چیز کی حفاظت کرتے ہیں جب یہ آپ کی کوئی پراپرٹی ہو۔ آپ اپنی پراپرٹی کسی دوسرے کو دینا ایسے ہی غلط نظروں کا شکار بننے دیں گے کسی کی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی لاجک نہیں کہیں بنتی کہ انسان کوئی بھی ہو جس کی کوئی پراپرٹی ہو، جو اس کی اپنی ملکیت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی انسان دوسرے انسان کی غلط نظروں غلط ارادوں کا شکار ہونے دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا اس کو محفوظ رکھنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی، لیکن اس کے لیے اس کی کو ملکیت دی جانی ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ لیکن جہاں ہم اس چیز کو سب سے بڑا ہڈل بنا لیں کہ ہم نے پراپرٹی اگر دیں گے تو وہ فحاشی ہوگی، اور یہ فحاشی کہاں سے آتی ہے؟ ہماری سوچوں سے، ہماری ذہنیت سے، کیونکہ یہ فحاشی کہیں اور نہیں ہے، ہمارے بھیجے میں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کو اگر بچی کو کہیں کہ اس کا جسم اس کی مرضی ہے یا وہ اپنی مرضی چلائے گی تو اس کا مطلب ہے وہ فحاشی کر سکتی ہے، جبکہ فحاشی کے آپ دیکھیں ایسے تو زیادہ بچیاں جو ہے بھیڑیوں کی نظر ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو سڑک میں کوئی بھی غیر آ کے اس کی عزت لوٹ لے تو آپ کا کیا ہے، وہ بھائی اس کا جسم اس کا تھا ہی نہیں۔ آپ کو یہی پتہ نہیں ہے، یہاں بس ویسٹ میں آ جائیں، یہاں کے کسی بچے کو اگر آپ یہ کہیں نا کہ یہ مائی باڈی مائی پراپرٹی، آپ یقین مانیں ان کے لیے کامن ہے یہ چیز، وہ کہیں گے، وہ بڑے حیران ہو کے دیکھیں گے آپ کو کہ اور کس کا ہے بھائی، کیونکہ یہ بیسک بچے کو بات بتائی جاتی ہے کہ آپ کا جسم آپ کی پراپرٹی ہے۔ اگر کوئی غلط نظر سے دیکھتا ہے، غلط ٹچ کرتا ہے یا غلط طریقے سے آپ کو کوئی لمس یا کسی طرح کا ارادہ ہے، یہ آپ کو بھانپنا ہے، آپ کو اپنا سینسر جگانا ہے یہاں پہ کہ آپ کے جسم کے اوپر آپ کی ملکیت کے اوپر کوئی غلط نظر نہ ڈالے۔ اس نے بچے کو اگر آپ اس ملکیت کا احساس دلائیں گے تو اس میں اپنی حفاظت کا احساس پیدا ہوگا۔ لیکن ہم ان تمام جو بنیادی سوچ ہے، جو مثبت سوچ ہے، اس کو ہم نیگیٹو لے کے جاتے ہیں، اور ہم اس چیز کو ایک جو بنیادی چیز ہے اس کو ہم طنز و تحقیر کا نشانہ بنا کے نقصان کس کا کرتے ہیں؟ بچیوں کا، کم سن معصوم بچیوں کا۔ کس لیے؟ اپنی بھیانک سوچوں کی نظر کر کے، کیونکہ ہماری نظر میں یہ ہے کہ یہ فحاشی ہے، جبکہ فحاشی کیسے ہے؟ اگر بچے کی سوچ کریکٹ ہے، اگر آپ اس کو نیگیٹو ہونے سے بچاتے ہیں، پراپر اس کا جو ہے بیلنس کرتے ہیں، اس کا رائٹ اینڈ رانگ کا، وہ انسان کا بچہ ہے، کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ سوچ دینا ہمارا کام ہے۔ ہم پہلے ہی اس سے جو ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں بچوں سے کہ بچہ یہ کرے گا تو آپ یقین مانیں وہ کرتے ہیں، یہ ہماری اپنی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو غلط ایکسپیکٹیشن ان سے رکھتے ہیں، غلط امیدیں لگاتے ہیں، تو قصوروار ہم ہیں۔ ہم نے اپنی بچیوں کو کبھی اتنا اعتماد دیا ہی نہیں کہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکیں۔ ہم سمجھتے ہیں پورا سماج جو ہے ان کی حفاظت، ان کی نظریں ان کی ہوس بھری لگی رہے ان کے اوپر۔ ہم ہر کسی کو دے دیتے ہیں ٹھیکہ اپنی بچی کا، لیکن بچی کو خود نہیں دیتے، کیونکہ ہمیں یہ کانسیپٹ ہے ہمارے ذہن میں جو بھیجوں میں پڑا ہوا کہ صرف ایک جو ہے نا اس طرح بچیوں کے اوپر کرنے سے، پابندیاں لگانے سے ایک جنس آزاد ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ سب سے بڑی بھول ہے۔ میں یہاں ویسٹ میں جس عمر کے حصے میں آئی ہوں، جوانی میں نے یہاں گزار دی، بچیاں یہاں جوان کی، بچیاں میری یہاں پڑھ لکھ کے بڑی ہوئی۔ اب یقین مانے میں نے گواہ ہوں اس چیز کی کہ میں نے تو آج تک وہ چیزیں نہیں دیکھی جو میں سنتی ہوں عام پبلک میں۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تو مجھے خود سے ایکسپیکٹیشن تھی ایسی، نہ مجھے بچیوں سے تھی اپنے۔ آج تک کوئی پابندی نہیں لگائی میں نے، یقین مانے آج تک میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی، کبھی یہ نہیں کہا۔ ان کی سوچ ضرور ڈیولپ کی ہے، اپنے بھی ایسے ہی سوچ ڈیولپ کی ہے، سمجھ کے ان چیزوں کو بیلنس کیا ہے ہمیشہ۔ آپ جب خود کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ کو کوئی کیوں بھٹکا سکتا ہے؟ سوچ کون دیتا ہے؟ آپ کنورسیشن کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ماحول بناتے ہیں۔ ہم جو اپنا کام ہوتا ہے وہ بچوں کے ساتھ کرتے نہیں ہیں، اور پھر جو کام جو نیگیٹیوٹی ان پہ ڈال کے ان کو غلط راستے پہ لگا کے ہم اس کا الزام کیا لگا دیتے ہیں؟ یا تو غلط ماحول پہ، یا ڈال دیتے ہیں کہ بچیاں خراب ہو جائیں گی، ان کو کہہ دیا ان کا جسم ان کی مرضی ہے تو وہ بچیاں جو ہے بہک جائیں گی۔
میں نے یہاں تو کبھی نہیں دیکھا. میری ادھر بچیاں ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اپنے رشتے داروں میں, بڑا بیلنس دیکھتی ہوں کبھی ان کی نیچر میں. میں خود یہاں رہی ہوں, میرے ساتھ کی بچیاں آ کے میں ان کو دیکھتی تھی, بڑے مذہبی گھرانے سے آ کے کتنی میرے ساتھ کی بچیاں تھی. اب کبھی مطلب پاکستان سے یا اپنے ممالک سے ان کی ارینج نکاح ہوئے ہوتے تھے, ان کے تعلقات ہوتے تھے, یہاں پہ کتنے کتنے بوائے فرینڈ رکھے ہوتے تھے انہوں نے. گھر اتنے اسٹرکٹ ہوتے تھے, کیسے؟ اس لیے کہ گھر کے ماحول ایسے تھے. آپ بچیوں کو یہاں مت کیجیے, اگر آپ ان کو وہ موقع دیں گے کہ وہ بات کریں, چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں, لیکن ہم کیونکہ وومن ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس لیے میں بچیوں کا ذکر کر رہی ہوں, ورنہ اس بات میں لڑکے جو ہیں الگ نہیں ہیں. آپ جب بچوں کو پیرنٹس بن کے, دوست بن کے پالتے ہیں, ان کو وہ نظریہ دیتے ہیں جو آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں, تو یقین مانے بچوں کا شعور فطرت کی دین ہے, ان میں وہ بھی باشعور ہوتے ہیں, وہ آپ سے زیادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا. ان چیزوں کو ایسے نہیں آپ ہینڈل کر سکتے ہم لوگ جس طرح ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو آؤٹ کمز کتنے بھیانک ہوتے ہیں. معمولی چھوٹی چھوٹی کم سے بچیاں جو ہیں ان کے ریپ ہو رہے ہیں, کوئی بچیاں محفوظ نہیں, بچے لونڈے بازی کا شکار ہیں. ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے یہ تمام جو ہم لوگوں نے ادھر وہ دھما چوکڑی بچائی ہوتی ہے, کیا اس کے نتائج یہ ہے؟ کیا اب تک تو خواتین کے حقوق کی سٹرگل چل رہی ہے, ان کو ملے تو نہیں نا, کوئی ایسی قانون سازی بھی نہیں ہوئی نا اس سٹرگل کی بنا پہ, کوئی ایسی چیز بھی نہیں, ابھی تک عورتوں کا جسم ان کی مرضی نہیں ہے نا, تو پھر یہ کس کی مرضی ہے؟ مدرسوں میں جو بچوں کے جسم ہے وہ ملاؤں کی مرضی ہے, کم سن بچیوں کے جسم ان کے چاچے مامے تایوں گھر والے رشتہ داروں کی سب کی مرضی ہے, محلے بھر کی عورتوں کے جسم ان کے شوہروں کے, ان کے سسرال والوں کی مرضی ہے. تو پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیا خوشی ہے, تسلی ہے آپ لوگوں کو؟ یہاں پہ یہ بھی بات کلیئر کرتی چلوں کہ یہاں پہ عموماً جو معاملات لے کے چلتے ہیں کہ اس سلوگن کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کی بنیادی ریزننگ کا ہی کسی کو نہیں پتا. جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ ہے, یہ اقوام متحدہ کا بنایا ہوا نعرہ ہے. یہ کیوں وجود میں آیا؟ افریقہ میں اور ان تمام ممالک میں جہاں پہ کم سن بچیوں کو جو ارینج میرجز کی جاتی ہیں, تمام ان ممالک میں جن میں چھوٹی عمر کی بچیوں کی جبرن شادیاں قبائلی علاقوں میں یا ان علاقوں میں کی جاتی ہیں, جو بہت کم سنی میں پریگننسی کا ہو جاتی ہیں, پریگننٹ ہو جاتی ہیں, اور وہ پریگننسی جو ہے ان کو اجازت نہیں ہوتی جو ابورٹ کرنے کی, اور اس کی بنا پہ ان کے جو ان کو اجازت خود سے نہیں ہوتی, ان کے رشتہ دار اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے, جبکہ ان کے جسم اجازت نہیں دیتے اس عمر کے حصے میں ان کو بچہ ڈلیور کرنے کی. تو اس طرح وہ بچیاں جو ہے موت کا شکار ہو جاتی ہیں اس ڈلیوری کے دوران, اور یہ بہت بڑی تعداد میں وہ بچیاں تھیں جس وقت یہ والا نعرہ وجود میں آیا تھا, جس وقت یہ پروجیکٹ جو بنایا گیا تھا ان بچیوں کی حفاظت کے لیے, ان بچیوں کو ان سوچوں سے نکالنے کے لیے, ان کے معاملات کو سدھارنے کے لیے پورا ایک پروجیکٹ جو ہے تشکیل دیا گیا تھا, جس کا مقصد ہی ان کم عمر لڑکیوں کو بچانا تھا, ایسی قانون سازی ان علاقوں میں کروانا تھا جہاں پہ وہ بچیاں اپنے خود فیصلہ کر سکے اس ضمن میں کہ اپنی جان بچانے کے لیے. آپ بتائیں کہ اس کے پیچھے کسی کی جان بچانے کے لیے اگر یہ دیا جائے سلوگن اس کو کہ میرا جسم میری مرضی, کہ مجھے مرضی دو کہ میرا جسم ہے, میں نے اپنی جان بچانی ہے, مجھے میری مرضی ہونی چاہیے اپنی جان بچانے کی, تو اس میں برائی کیا ہے؟ یہاں فحاشی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بہت مقدس نعرہ تھا. کسی کی جان بچانا کیا مقدس نہیں ہوتا؟ جس کو ہم کہاں لے کے جاتے ہیں؟ فحاشی پہ. کیوں لے کے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو خواتین ہیں وہ وومن مارچ پہ جو بینرز اٹھاتی ہیں جس کے مذاق اڑایا جاتا ہے کہ کوئی کہہ رہی ہے عورت جی روٹی اپنی خود گرم کرو, اپنا بستر خود گرم کرو, اس قسم کے بینرز ہائی لائٹ کر کے میڈیا پہ دکھاتے ہیں,
اور کہا جاتا ہے کہ یہ عورتیں اس طرح کے فحاشی والے بینر اٹھاتی ہیں. تو میں کہتی ہوں وہ عورتیں فحاشی والے بینرز نہیں اٹھاتی، وہ فحاشی آپ کے منہ پہ تماچا مارتی ہیں، کیونکہ آپ انسان وہی وہ چیز مانگتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. اب اگر آج مجھے کوئی کہے کہ میرے لیے عورت کے حقوق کا کیا مطلب ہے، تو سمپل بات ہے کہ میرے لیے عورت کے حقوق کا مطلب ہے اس کو سوچ کی آزادی، اس کی فکر کی آزادی اور اس کے اظہار کی آزادی، اس کو اپنی حفاظت کی آزادی. یہ میرے لیے عورت کا حقوق کا مطلب ہے کہ مجھے میری سوچ، میرا اظہار، میری فکر مکمل آزاد چاہیے. یہ میرا حق ہے، بنیادی حق ہے میرے لیے. یہ ہے معنی. اب جس انسان کے پاس جو چیز اس کو چاہیے سب سے زیادہ قیمتی ہے اس کے لیے، وہی اس کا سب سے قیمتی حق ہے. اب جس عورت کو آپ نے روٹی یا چولہے سے زیادہ زندگی نہیں دی، اس کو باہر کی دنیا دیکھنی ہے، اس کو اپنے کام کرنے ہیں. ظاہر ہے عورت کا بھی انسان بننا، اپنی پہچان پانا، اس کے اندر ابیلٹیز ہوتی ہیں جو اس کی خواہش ہوتی ہے، 100 سپنے ہوتے ہیں جی، لیکن اس کو کسی نے چولہے روٹی سے زیادہ اس کو فوقیت ہی نہیں دی. تو وہ کیا کہے گی وومن مارچ پہ؟ وہ یہی کہے گی کہ مجھے اپنی روٹی خود پکاؤ، مجھے اب جان چھوڑو میری. اب جس عورت کو آپ نے سیکس ٹوائے بنا کے رکھا ہے سوائے جنسی کھلونے کی، اور اس کو مقصد ہی زندگی کا کوئی نہیں سمجھنے دیا، بس بچے پیدا کرنا ہے، تو وہ تو یہی کہے گی نا کہ بھائی مجھے اب بچے پیدا کرنے سے جان چھڑاؤ، مجھے اب بچے خود سنبھالو، اپنے بستر خود گرم کرو، مجھے اب کوئی اور کام کرنا ہے. تو اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ جس طرح کی آپ لوگوں کی جنت کا جو تصور ہے جو وہ کیا ہے بھئی؟ عالم کو اگر آپ پوچھیں کہ کسی عالم کی جنت کیا ہے، تو آپ اس کو لائبریری میں بٹھا دیجئے، اس کے لیے لائبریری جنت کے مترادف ہے. آپ کسی خرگوش سے پوچھئے کہ جنت کیا ہے، اس کے لیے گاجروں کے کھیت اس کے لیے جنت ہے. کوئی جو بھوکا فاقہ کش ہے کوئی، اس سے پوچھے، اس کو 2 روٹی، اس کے لیے جو تصور جنت کا ہوگا 2 وقت کی روٹی جہاں مل جائے. کسی ملا سے پوچھے جنت کیا ہے، اس کو سیکس اور شراب ہے. تو بالکل اسی طرح یہاں بھی وہی ہے. جس عورت کے پاس جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز سے محرومی ہے، جس چیز کی کمی ہے، وہ تو وہی بینر اٹھائے گی، اس کے لیے وہی اس کا حق ہے. سمپل بات ہے. تو اس میں اب آپ لوگوں کو طے کرنا ہے، معاشرے کو، کہ وہ عورت کیا کہہ رہی ہے پیچھے. وہ عورت کی فحاشی نہیں ہے، اس کو یہ چیز ملی ہے. جی آپ کوشچن کیجئے، میں جواب دے دیتی ہوں. پہلا سوال آپ ہی کے ایک اسٹیٹمنٹ سے ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، مگر تمام نوع انسان کی پہلی ماں حوا کو جنت سے نکال دیا گیا. اس سے آپ کا کیا مطلب اور مقصد ہے؟ پلیز بتائیں. شکریہ. اس سے یہی مقصد ہے اور مطلب کہ یہ ایک بہت بڑی منافقت ہے جس کا لالی پاپ دیا جاتا ہے ہمیشہ عورت کے حقوق پہ. عورت کو کہا جاتا ہے کہ عورت کو اسلام نے بہت حق دیے، اتنے حق دیے کہ کسی نے نہیں دیے. عورت کے تو قدموں تلے جنت رکھ دی، حالانکہ عورت کی زندگی مثل جہنم ہے. آپ کسی عورت کو دیکھ لیجئے، کسی بھی مسلم معاشرے میں دیکھ لیجئے، بھئی سعودی عرب جن کے ہاں اسلام جو ہے نازل ہوا، وہاں عورت کو ووٹ کا حق ابھی چند سال پہلے ملا ہے. ووٹ کا حق، ووٹ کیا چیز ہے؟ آپ کی رائے، آپ کو کسی بھی سیاسی معاملے میں، ملک کے معاملے میں، سماجی رائے دینے کا حق. ڈرائیونگ کا حق ابھی چند سال پہلے ملا ہے، ڈرائیونگ کا. آپ سوچئے، اب آپ جن کے یہ معاملات ہوں، اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنت پاؤں تلے. کیا کرنا ہے میں نے جنت کو لے کے پاؤں کے نیچے؟ لے لیجئے آپ جنت، جس کو لینی ہے رکھیے، نکالیے. مجھے تو میری زندگی چاہیے، مجھے زندگی آزاد کیجئے، مجھے میری زندگی میں جنت چاہیے. مجھے آخرت سے کوئی پرواہ نہیں ہے. آخرت کس نے دیکھی بھائی؟ کون ہے جو اوپر سے واپس ہو کے آیا ہے؟ ان خوابوں کو، ان سپنوں کو میں نے کیا کرنا ہے؟ ان دیکھی پہ مجھے اعتماد نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے ہی بتایا ہے کہ سنی سنائی جو ہے دیکھی کے برابر نہیں ہے. میں کیوں سنوں ان باتوں کو؟ یہ تو سنی سنائی ہے. کون آیا ہے جو دیکھ کے؟ میں نے تو نہیں دیکھا. اور پھر آپ نے حوا کو جو نکالنے کے کسی سنائی اسٹوری کہ حوا نے پورے آدم کو حوا نے نکالا، حوا کو جو ہے جنت بدر کیا، اور اسی عورت کے قدموں تلے جنت رکھ دی. یہ کیا منافقت ہے بھائی؟ یہ پورا ڈرامہ ہے. مطلب آپ کسی بھی طرف سے پکڑیں گے تو آپ کو الجھا لیں گے. حقوق میں ہم نے بہت حقوق دیے، کیوں؟ یہ تو ایک قصہ ہے. آپ دیکھ لیجئے، امام غزالی نکال لیجئے، امام مالک نکال دیجئے، جتنی حدیثوں کے پٹارے ہیں وہ نکال لیں.
عورت ناقص العقل ہے. عورت کو خدا نے 10 سزائیں دی ہیں. عورت ہونا بھی ایک سزا ہے. اس کی کم عقلی، ناقص العقلی، اس کو حیضانہ سزا، اس کو درد ذہ ایک سزا، اس کو حق جائیداد میں دینا آدھا سزا، اس کی آدھی گواہی ایک سزا. مطلب کہ عورت کو حیض آنا ایک سزا ہے. عورت کو درد ذہ ایک سزا ہے. درد ذہ کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ بچہ ایک وجود میں آتا ہے. حیض کا مطلب کیا ہے؟ میں اور آپ تمام نوع انسان بشمول اگر ہم پیدا نہ ہوتے تو ہم حیض ہوتے. حیض کیا ہے؟ وہ ایگ جو ایک فیمیل جو ہے وہ ریلیز کرتی ہے ایوری 3 to 4 weeks. حیض وہ ایگ ہے. میل کے پاس سپرم ہے تو عورت کے پاس ایگ ہوتا ہے. لائک جتنے بھی ادر میمل ہوتے ہیں، میمل آپ کو نظر آتے ہیں جانداروں میں، اسی طرح فیمیل بھی وہی ہے، اس کے پاس ایگ ہے. اب سپرم اور ایگ ملیں گے تو ایک بچہ تخلیق ہوگا. اگر سپرم اور ایگ نہیں ملتے تو وہ بچہ جو ہے، جو وہ حیض کی صورت میں وہ ایگ ریلیز ہو جاتا ہے بن کے، اس کا پورا پیریڈ 3 سے 4 ہفتے کا ہے. اب وہ اگر تو وہ سپرم مل جاتا ہے تو میں یا آپ تھے، اگر نہیں ملا تو وہ ختم، حیض ہو گئے. تو مطلب کیا ہوا یہاں پہ؟ ڈیفینیشن کیا بنی کہ میرا اور آپ کا پیدائش سے پہلے ہم لوگ وہ تھے، حیض تھے، ایگ تھے. ٹھیک ہے، اگر ریلیز نہ ہوتے تو. اب اگر میں اور آپ وہ تھے تو ہم عورت کو، آپ میری ماں کو کہہ رہے ہیں، یا عورت جو میری ماں تھی، اس نوع انسان کی جو ماں ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ درد ذہ اور حیض جو ہے سزا ہے. تو اس کا مطلب ہے میرا وجود آپ کے لیے سزا کے مانند ہے، آپ کا وجود بھی سزا کی مانند ہے. جو کہنے والے ہیں ان کے وجود بھی سزا ہی تھے، وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کر گئے ہیں. اور عورت کو ناقص العقل کہنا، عورت کو ناقص العقل کہنے والے خود کامل عقل والے کیسے ہو گئے؟ بتائیے مجھے. ایک عورت، ایک کسی بھی، آپ دنیا کا اصول دیکھ لیجئے، کوئی بھی ایک معذور ہوتا ہے نا انسان، ایک جو کمزور انسان ہے، کمزور وجود ہے، اس کے بطن سے کبھی ایک جو ہے ہیلدی بچہ نہیں پیدا ہوتا. یہ بایولوجیکلی فیکٹرز ہیں. ایک کمزور ماں ہوگی تو آپ منع کریں گے اس کو کہ پریگننسی سے، ڈلیوری سے، یا اس پروسیس سے. کیوں؟ کیونکہ اس کی کمزوری بچے میں جائے گی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت جو پیدا کرنے والی ہے کل عقل کو، وہ ناقص العقل ہے. تو آپ کل عقل کیسے ہو گئے؟ مرد کو عقل کیسے پوری ہو گئی؟ پیدا تو وہ عورت کے جسم سے ہوا ہے. ایک ناقص العقل کے جسم سے پیدا ہو گئے، کل عقل ہو گیا. یہ کوئی دلیل ہے یہاں پہ؟ یا تو بھئی اپنی عقل آدھی کیجئے یا میری عقل اپنے برابر کیجئے، کیونکہ یہاں پہ کوئی دلیل نہیں بیٹھتی. یہ جو خیالات ہیں، یہ جو جس قسم کی یہ جو تعلیمات ہیں، یہ معاشرے میں جب آتی ہیں نا، تو یہ وہ روایتیں، وہ سوچیں اور یہ تمام جو چیزیں لے کے آتی ہیں، جن کا قصور جو ہے، جن کا پورا جو وبال ہے، جو ان کا نکلتا ہے، وہ عورت ذات پہ. یہ تمام آپ کو جو ابیوزر ملتے ہیں وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ طاقت لے کے آتے ہیں. ان کو پتا ہے یہ تو کم عقل ہے، اس نے کیا کر لینا ہے، اس کے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے، مارو اس کو. پھر مارنے کی اجازت ہے. دیکھیں، جب آپ کسی کو یہ حق دے دیتے ہیں تو پھر تو یہی کچھ ہوگا نا جو ہو رہا ہے معاشرے میں. اور یہ کہاں سے سوچیں آ رہی ہیں؟ یہ ہمارے روحانی لوگوں سے آ رہی ہیں. وہ ان میں عورت کے ابیوز میں وہ کم نہیں ہے. اگر ہم نے انصاف کرنا ہے تو ہمیں انصاف سے چیزیں دیکھنی پڑیں گی، جذباتیت سے الگ ہو گئی. کیونکہ یہاں جذباتیت کے کام نہیں ہے. جذبات اگر رکھنے ہیں تو پھر آپ بات مت کیجئے کوئی بھی. اگر کنورسیشن ہوتی ہے یا اصول انسان کو برابر کے انسان سمجھنا ہے تو آپ کو وہ تمام چیزیں، وہ تمام سوچوں سے کنارہ کشی کرنی پڑتی ہے. اور ایک اہم بات آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ یہاں پہ معاملہ عورت یا مرد کا نہیں ہے صرف. عورت مرد ایک دوسرے کا دشمن نہ تھے، نہ ہوں گے کبھی. ان کو دشمن بنایا گیا ہے. یہ ان تفریق نے، یہ خلیج کی جو بنائی گئی ہے، ان سوچوں نے بنایا ہے. ورنہ عورت اور مرد اس زمین پر، اس نوع انسان جو پیدا ہو رہی ہے، تمام انسان کی نسل، اس کے لیے پیار محبت کا ایک آئیکن تھے.
یہ ایک دوسرے کی ہم نوائی کے لیے اس زمین پہ آئے تھے. یہ ایک دوسرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مترادف ہیں. اگر آپ حقیقت میں دیکھتے ہیں اس وجود کو، تو عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کا سہارا ہے، کمپینین شپ، ہم نوائی کے لیے اس زمین پہ موجود ہے. لیکن ہم نے ان کو دشمن بنا لیا ان سوچوں کی وجہ سے. ایک زندگی کی گاڑی کو اگر ہم برابری کا پہیہ لگائیں، دونوں پہیے برابر ہوتے ہیں تبھی گاڑی چلتی ہے. ایک طرف آپ ٹرک کا لگا لیجئے، ایک طرف موٹر سائیکل کا لگا لیجئے، وہ آپ گھسیٹ تو سکیں گے لیکن چلے گی کبھی نہیں. آپ اپنے شوہر کو کہیں کہ وہ جی آپ کا مجازی خدا ہے، اور عورت کو کہیں اس کو مرد کو میں اجازت دیتا ہوں تو وہ سجدہ کرے، تو اور مرد کو کرے. کیوں بھائی؟ کیوں عورت کیوں سجدہ کرے مرد کو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ خدا، آپ ایک کو خدا بنا لے مجازی خدا، اور دوسری عورت کو؟ یہ محبت تو نہ ہوئی، یہ تو غلامی ہوئی. ہمیں محبت چاہیے انسان کو جینے کے لیے. ان لوگوں نے غلامی بانٹی ہے ہمیشہ اس رشتے کو، جو اتنا پاک اتنا مقدس رشتہ تھا، جس کی بنیاد دوستی پہ ہونی چاہیے تھی، ہم نوائی کا تعلق تھا. اس کو ان لوگوں نے غلامی میں بانٹ دیا ہے، غلامی بخشی ہے یہاں پہ بھی. اس کی وجہ سے ہماری سوچیں غلام، ہمارے معاشرے غلام، ہماری نسلیں غلام ہیں. ہمارا تعلق اوور آل جو ہے ایسا ہے جس طرح ہم غلام اور بادشاہ کا تعلق ہے. دیٹس اٹ. اس کو آپ رشتہ کہتے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتی. اور یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نہ آپ کو ہمارے معاشرے میں ایگریشن نظر آتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک غصہ، برداشت کا فقدان، تکلیف. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کی فضا جو ہوتی ہے، آپ کی چار دیواری، وہ آپ کی ہم نوائی کا ایریا ہوتا ہے، آپ کی پرسنل لائف ہوتی ہے. آپ وہاں جاتے ہیں سکون بانٹنے کے لیے، سکون پانے کے لیے، خوشی. ایک باہر کی دنیا سے آ کے اندر کی دنیا میں آپ آتے ہیں، اپنی ایک جس طرح چار دیواری میں آپ کی وہ ایریا ہے، آپ کو وہاں سے باہر کے سٹریس کو ریلیف کرنا ہے. لیکن ہم آتے ہیں یہاں پہ، کبھی گھروں کی فضائیں دیکھیں. باپ کا وجود ایسے ہے کہ گھر کی چار دیواری میں آیا تو بھوت کی طرح ہوتا ہے. بچے ایسے کونوں خدروں میں گھس جاتے ہیں، بیویاں بس دعا کرتی ہیں کب یہ دوبارہ جائے گا. یہ ہے ہمارے ہاں تصور میاں بیوی اور باپ بچوں کے رشتے کا. جبکہ آپ سوچیں یہ سب سے پیور ریلیشن ہے، آپ کے اپنے جسم کے حصے ہیں، اور ہمارے رشتوں کا معیار دیکھیے. عفاف میم، میں بہت کلیئرلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ہمیشہ عورت ہی صحیح ہوتی ہے؟ اور میں اس کو اپنا بات کو کہنے کے لیے 2 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انڈیا میں 2 طرح کے قانون بنے تھے. ایک ہمارے یہاں 498 دھارا، مطلب جس کو آپ شاید تعزیرات کچھ کہتے ہیں، وہ اس ریگارڈنگ تھی کہ ڈومیسٹک وائلنس، یا یہ کہ جہیز کے لیے ہسبینڈ مار پیٹ کرتا ہے. اور اس قانون میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر کسی بھی لیڈی نے بس کمپلینٹ لکھوا دی تو فوراً شوہر کو اٹھا لیا جائے گا، اور اٹھانے کے بعد گرفتار کرنے کے بعد تحقیقات کی جائیں گی. تو اس کا بہت مس یوز کیا ہے لیڈیز نے. اور اس سے بھی زیادہ آپ ایک سنیں کہ یہاں پہ قانون پاس کر دیا گیا، لیڈیز نے بہت احتجاج کیا تھا ان کے مانگ پر، بٹ اس کا بھی خوب مس یوز ہوا. پھر اس کے بعد اب ریکنسیڈر کیا گیا ہے اس کو. اس میں یہ تھا کہ جو باقاعدہ ہسبینڈ وائف ہیں، جن کا کہ لیگل رشتہ ہے قانونی طور پہ بھی دھارمک طور پہ بھی، اس میں بھی وائف یہ کہہ سکتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے ہی میرے ساتھ ریپ کیا ہے. پھر اس سے پوچھے تو بھائی اس نے کہا میری مرضی نہیں تھی، میری مرضی کے خلاف اس نے ہم بستری کی. تو آپ ان قانونوں کو کیا جائز مانتی ہیں؟ کیا یہ عورتوں کو دیے جانے چاہیے؟ اور کیا لیڈیز ان کا مس یوز نہیں کرتی؟ پلیز جیسے آپ کلیئر بولتی ہیں کلیئرلی بتائیں. شکریہ. جی دیکھیں، میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ 100% جو ہے نا کوئی بھی انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ ظالم یا مظلوم ہے. ظالم یا مظلوم جو ہے یہ ہمارے ماحول، ہمارے حالات بناتے ہیں. چاہے وہ مس یوز کریں قانون کا. کیا مرد مس یوز نہیں کر رہے؟ مرد کو جو احکامات ملے ہیں، جو بھی خدائی احکامات ملے ہیں، تو کیا وہ نہیں صدیوں سے مس یوز کر رہا؟ یہ پدر سری سماج جو پورا کا پورا مرد کے ابیوز کرنے کے اوپر ہی تو کھڑا ہے. دیکھیں، ایک جو ہے کہنا یہ کہ عورت جو ہے مظلوم ہی ہے، یہ بھی غلط ہے. انسان کی فطرت، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، فطرت اس کی یہ ہے کہ وہ جب بھی اسے آپ پاور دیں گے تو اس کا مس یوز کرے گا. مرد ہو یا عورت ہو، دونوں. میں انسان کی بات کر رہی ہوں، اس میں دونوں شامل ہیں. اب آپ بات آتی ہے کہ وہ مس یوز کرنے سے آپ نے کیسے بچانا ہے اسے.
اس کے لیے آپ نے ایسا وہ اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، ان کی ایسے برین سازی کرنی ہے، ذہن سازی کرنی ہے کہ وہ اس چیز کا استعمال کریں، ناجائز نہ کریں، اس کا جو ہے مطلب ان کے حق میں استعمال کریں، ناجائز نہ کریں، تکلیف میں نہ دیں، کسی کو پہنچائیں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اس میں ایک نفسیات کا ایک بہت بڑا جو ہے نا، جو اس معاشرے کی نفسیات کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں نا، مسلسل ظلم، اب جس طرح آپ کو نظر آئے گی تاریخ انڈیا کی اٹھا لیجئے، اس میں آپ کا ایک بڑا کریکٹر انڈیا کا مشہور تھا پھولن دیوی کا، آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے، بڑا مشہور۔ وہ کیا تھی اس کی تاریخ؟ وہ باقاعدہ وکٹم تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ابیوزر بن گئی۔ میں یہاں پہ اس کو پریز نہیں کر رہی، یا پریز کروں بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں صورتوں میں یہاں پہ نہ تو اس کو میں گلوریفائی کر رہی ہوں، نہ میں اس کے لیے یہاں پہ کوئی ڈیفینڈ کر رہی ہوں، میں سمپل وہ آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ اس کے پیچھے اس کریکٹر کو بننے میں کیا مراحل طے ہوئے تھے، کیا پروسیس کیا تھا۔ یہ حقیقت میں ایک ہمارے ہاں یہ پروسیس میں سے بہت زیادہ لوگ گزرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر کسی کی جو آؤٹ کم ہے وہ ایگزیکٹ وہ نہیں ہوتا، شدت وہ نہیں ہوتی اس کی، لیکن پرسنالٹیز ایسی موجود ہیں جن کے اوپر، جن کو آپ وکٹمائز جب کرتے ہیں، ایک لمبے پروسیس سے وہ وکٹم بنتا ہے، ایک تکلیف کی شدت سے گزرتا ہے، اس پروسیس کا حصہ بنتا ہے، تو اس کا اینڈ اپ جو ہے وہ خود ابیوزر بن کے ہوتا ہے۔ سمپل بات ہے، وہ اپنا یا تو اس صورت میں کہ اس کو بدلہ لینے اتر جاتا ہے، اور بدلے کی جب گیم شروع ہو جاتی ہے تو آپ یقین مانیں وہاں رائٹ اینڈ رانگ نہیں رہتے پھر، کیونکہ اس کے لیے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار والا حساب ہے۔ تو یہ جب بدلے کی جب ایک دفعہ وہ ذہن میں شروع ہو جاتا ہے نا ذہن، تو پھر آپ یہاں پہ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کو بخش دے گا، صرف اسی سے بدلہ لے گا جس سے اسے تکلیف ہے، نہیں، اس کی پھر وہ رینج میں جو آئے گا وہ ابیوز کرے گا، کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں ایک ماں اپنے گھروں میں، دوسری مثال دے لیں ایک عام گھر کی، ایک گھر کے اندر ماں کو باپ پیٹ رہا ہے اولاد کے سامنے۔ اب اولاد بچہ جو ہے، خاص طور پہ مرد جو ہوتا ہے، بچہ جو ہوتا ہے میل فگر، عورتیں عموماً بچیاں جو ہیں عموماً ڈر جاتی ہیں یا ماں کی طرح دب جاتی ہیں کیونکہ وہ ماں کی نیچر رکھتی ہیں، لیکن جو لڑکا ہوتا ہے وہ عموماً ماں کو نہیں دیکھ سکتا، پھر دیکھتا بھی ہے تو بہت تکلیف کی شدت میں ہوتا ہے، باپ سے نفرت کرنے لگتا ہے یا مختلف ریئیکشن دکھاتا ہے، یا پھر ذرا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی باپ کے مد مقابل آ جاتا ہے اور آنکھیں نکالنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب وہ کھڑا ہو جائے گا تو وہ کیا ہوگا اس کا، ایک دفعہ وہ بعض اوقات ایسے بھی ہوگا کہ وہ ماں کو بچانے کے لیے باپ کے گلے پڑ جائے گا، یا باپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا، یا باپ کو دھکا دے دے گا۔ اصولاً تو اس نے یہ والا کام جو ہے وہ اپنی ماں کو بچانے کے لیے کیا ہے، اور جو کہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر اخلاقاً دیکھیں تو یہ ناجائز ہے، آپ اگر تربیتی امور کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ناجائز ہے، اگر آپ انسانی نفسیات کے حساب سے دیکھیں تو یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ ماں اور باپ اس کے لیے دونوں برابر ہونے چاہیے، مقدس ہونے چاہیے، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے، عزت اور اس کا جو تقدس کا لیول ایکول ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس کا ہاتھ اٹھا، چاہے وجوہات کوئی بھی تھی، تو آپ یقین مانیں یہ ہاتھ جو اٹھے ہیں نا، یہ اب یہاں رکنے والے نہیں ہیں، یہ طے ہے، ایک دفعہ ہاتھ اٹھ گیا تو وہ بات سمجھے نکل گئی ہاتھ سے۔ اب اس مرد کو، جس لڑکے کو جس نے اپنی ماں کو بچانے کے لیے باپ کے آنکھ کو دھکا دیا یا باپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے، یہ صرف باپ پہ نہیں، جو باپ پہ اٹھا لیا جس نے، اس کے لیے باپ کے لیول سے نیچے جو بھی ہوگا وہ گیا بس، اب اس کے لیے عزت نہیں رہی، وہ اپنی بیوی پہ بھی ضرور اٹھائے گا، اپنی بہنوں پہ بھی ضرور اٹھائے گا، وہ اپنے باقیوں پہ بھی اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا۔ یہ وہ پہلو ہے کہ یہاں پہ آپ نے وہ باؤنڈریز توڑ دی، اخلاق کی جو معیار تھے وہ ختم ہو گئے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر ماں نے اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی ہوتی، ماں برابر آئی ہوتی، ماں نے یہ ظلم برداشت نہ کیا ہوتا، ماں نے اس کے لیے اپنے رائٹ کے لیے آواز خود اٹھائی ہوتی، تو وہ قدرے بہتر تھی بنسبت یہ کہ بیٹے یا بیٹی کو آگے آتے۔ دونوں صورتوں میں اگر بیٹیاں یہ دیکھتی ہیں تو وہ بھی پھر کیا کرتی ہیں، اب باپ کے اوپر تو ان کا بس نہیں چلا، لیکن وہ اپنا بدلہ اپنے شوہر سے لیں گی،
چاہے شوہر ان سے محبت کرے کسی بھی اینگل پہ، لیکن ان کے اندر جو ان کی گھٹی ہوئی نفسیات ہے وہ کہیں نہ کہیں پر مارے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی یہاں پہ 100% عورتیں ایسی ہیں، یہ 100% مرد ایسے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں بتا رہی ہوں کہ انسانی نفسیات کیسے ورک کرتی ہے اور اس طرح کے معاملے میں کیسے ابیوزرز کو جنم دیتی ہے۔ تو اس طرح ہی عورتوں میں بھی ہوتے ہیں بہت سے ابیوز، اور میں یہاں پہ قوانین غلط نہیں ہوتے، قوانین جو ہیں وہ خواتین کے لیے ابیوز کے لیے بنے، لیکن ہمیں اب دیکھیں آپ نے وہ بتایا کہ پاکستان وہ انڈیا میں جو ہے ان کے ابیوز ہوئے، تو ہمارے یہاں دیکھ لیں مختارہ مائی کے ساتھ کیا ہے، کیا ہمارے یہاں مختارہ مائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مختارہ مائی کا کیس ایبٹ آباد کا کیس تھا، اور ایبٹ آباد میں کیا ہوا، پورے جرگے کا فیصلہ تھا، اس کے بھائی نے اس کی مطلب ایک دوسرے قبیلے کی بیٹی کو لے کے آ کے، لڑکی کو جو ان کے قبیلے میں منع تھی، وہ بھائی کی شادی کر کے لے کے آیا، بھائی کی شادی کی سزا بہن کو کیا دی، جرگے کا فیصلہ تھا اس عورت کو سرے عام ننگا کر کے پورے گاؤں میں گھمایا جائے جو باپردہ عورت تھی، اور پھر پورے جرگے نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی مرتکب ہوئی، ٹھیک ہے، پورا جو پورے گاؤں میں جو ہوا یہ فیل، اس میں اب آج وہ عورت سول کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے ہوتی ہوئی 20 سال تک قانون کی جنگ لڑ رہی ہے اپنے انصاف کے لیے۔ وہ عورت جس کو پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور اس سے جب پبلکلی میڈیا نے یہ سوال کیے تھے، انٹرنیشنل میڈیا نے، اور اس نے جواب دیا تھا کہ ہمارے ہاں کی عورتیں باہر کے شہریت لینے کے لیے، باہر جانے کے لیے اپنی عزتیں لٹوا لیتی ہیں، یہ اس کا تاریخ ساز بیان تھا، جس پر مختارہ مائی نے کہا تھا اس کو کینیڈا نے شہریت دی تھی، $42 ملین کی آفر دی تھی، اس نے کہا تھا میں نے نہیں آنا، میں نے اپنے حق کے لیے وہاں لڑنا ہے، ورنہ یہاں مشرف کی بات کو سچا ثابت کر دے گا وہ، میں چاہتی ہوں وہاں رہ کے عورتوں کے لیے کام کروں۔ وہ واپس گئی اور آج تک 20 سال ہو گئے ہیں اس کو کوئی انصاف نہیں ملا، کیوں؟ کیونکہ پورے گاؤں میں سے کوئی گواہ نہیں مل رہا، پورے گاؤں میں سے جو معاملہ پورے گاؤں کے سامنے، پنچایت کے سامنے تھڑے کے اوپر ہوا، جس کی عزت لوٹی گئی پورے گاؤں نے مل کے، وہاں سے ایک گواہ نہیں مل رہا، کیوں؟ کیونکہ تمام کا تمام گواہ جو ہے ریپسٹ ہے۔ کون ڈھونڈے گواہ؟ کہاں ہے یہ قانون؟ یہ بھی تو قوانین ہے نا، میں مثال دے رہی ہوں، اگر وہاں مس یوز ہو رہا ہے تو کیا یہاں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں یہاں پہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ سارے مردوں کو گولی مار دی جائے، یہ تو پھر وہی جاہلانہ سوچ ہے کہ جنہوں نے بات نہیں سننی تو ان کو تو تکلیف گوارا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بات سننے کی تکلیف کیوں کر رہے ہیں، ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ بند کیجئے واٹس ایپ، جا کے مسلح پہ بیٹھیں، کوئی اور کام کیجئے، اپنا کوئی ٹی وی پروگرام دیکھ لیجئے، کچھ اور کام کیجئے، آپ کو کس نے مجبور تو نہیں کیا باتیں سننے کے لیے؟ کہ آپ کا ذہن میں جب ان کے وہ شدت پسندی سمائی ہے کہ ان کا مطلب ہے میں ان کو عورتوں کو گولیاں مارنے سے روکنے کا مطلب ہے کہ میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ مردوں کو گولیاں ماریں، بھئی گولیاں مارنے کا یہ آپ کی روایات ہیں، میری نہیں، میں تو دونوں طرف کو منع کر رہی ہوں، یہ آپ کی روایتیں ہیں، لیکن آپ کی کیونکہ شدت پسندی کی سوچ ہے، آپ کو ایک چیز سے منع کرو، آپ نے دوسری کو، آپ نے گولیاں مارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ایک سے روکو گے تو دوسروں کو مارنے ہیں آپ نے، تو بھائی میں تو گولیاں آپ کو بندوقیں ہاتھ سے لینے کے لیے آئی ہوں، میں مارنے کے لیے والی نہیں ہوں، اس لیے اپنے ذہن کا علاج کروائیے۔ ایک دوسرا سوال ہے کہ مغرب میں تو عورتوں کو حقوق مل گئے ہیں، وہاں حقوق نسواں کا دن کیوں منایا جاتا ہے؟ کس نے کہا ہے مغرب میں حقوق مل گئے ہیں؟ مغرب میں کوئی حقوق نہیں، حقوق کی جنگ ابھی بھی جاری ہے، جس طرح میں نے آپ کو ریسنٹلی مثال دی ہے کہ جسٹن ٹروڈو کی جو پارلیمنٹ نے آ کے 50% جو ہے اس نے کی پارلیمنٹ جو ہے ایکول کی ہے، ابھی تک اس مطلب 50% پہ نہیں تھی عورت۔ ویجز کا معاملہ بہت انٹرنیشنل لیول کا معاملہ ہے، جہاں پہ بھی آپ دیکھیں خواتین، ایون کہ بالی ووڈ کا دیکھ لیجیے آپ، کتنی بڑی فلم انڈسٹری ہے بالی ووڈ کی، تو یہاں پہ دیکھنے میں ارب پتی، کروڑ پتی یا کتنے ملینر بیٹھے ہیں نا سارے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اتنے بڑے، اور فلم انڈسٹری کے ٹاپک دیکھ لیجئے، دنیا کے ہائی لیول کے ٹاپک ہے، لیکن وہاں پہ آپ فیمیل اور میل کے درمیان میں جو آپ دیکھ لیں کہ ان کے ویجز کیا ہیں، جو ایک ہیرو کو ملتا ہے ایک فلم کو، کیا ہیروئن کو بھی وہی ملتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کا 10% ملتا ہے، مطلب 10% اس کو اتنی بڑا اس کا جو ہے ریشو ہے دونوں کے درمیان میں کہ آپ حیران ہوں گے۔ آپ جس طرح کسی بھی فلم جو ہے ٹاپ کا فلم نکال لیں، جو ہیرو جتنے بھی ہیں ان کے مقابل پہ ہیروئن کو لے لیں، سیم ایگزیکٹ یہی معاملہ آل اوور دا ورلڈ ہے۔ ویجز کے معاملے میں جتنی بھی ہائی لیول کی جابز ہیں ان میں مردوں کے جو ہیں وہ زیادہ ویجز ہیں عورتوں سے۔ اب یہاں دیکھ لیں کہ امریکہ کا مقابلہ تھا، یہ ہیلری کلنٹن کا جب یہ چل رہا تھا،
اب ہیلری کلنٹن اکیلی تھی نا خاتون جب تو اب یہ صدر کیوں نہیں بن سکی؟ اب کون بنا تھا اس کے مقابل؟ ٹرمپ. گو کہ جمہوریت ہی ہے لیکن لوگوں کا مائنڈ سیٹ ابھی عورت کے لیے قبول نہیں کر پایا اس کو، ان کا. یہ حقیقت ہے یہ، اور یہ اوپنلی کہا جاتا ہے، یہ ڈیبیٹ اوپنلی ہوتی ہے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہی میں کہ میری کوئی ذاتی یہ پرسنل کوئی یہ اینگل ہے اس چیز میں، نہیں. یہ اوپن ڈیبیٹس ہوئی ہیں جب جن دنوں یہ ان کے الیکشن چل رہے تھے کہ یہ لوگ اوپنلی پریڈکٹ کر رہے تھے اس چیز کو کہ یہ نہیں، ابھی نہیں آیا یہ ٹائم کہ عورت جو ہے یہ سپر پاور کی جو ہے پریزیڈنٹ بنے. یہ دیکھ لیں، یہ میں اب یہاں کی بات کر رہی ہوں آپ کو. دیکھیں ایک ہی جو کہا گیا ہے کہ عورت کے 10 بچے بھی ہوں تو وہ یہ کہتی نظر آتی ہے مجھے سچا پیار نہیں ملا. پتہ نہیں عورت کو سچا پیار کہاں تک ہے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مت ہے جسے کہتے ہیں نا ہم لوگوں نے اسٹگما کریٹ کیا، اور یہ ایک طرح سے بڑا مذائقہ خیز بنا کے پیش کیا جاتا ہے. لیکن یہ معاملہ اس پہ ترس آتا ہے اس سوچ پہ جو یہ کہتے ہیں کہ 10 بچے کا تعلق پیار سے ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے آج کل تو ان لوگوں نے مکمل جو سیروگیسی شروع کر لی ہے، جن میاں بیوی کے اندر کوئی بایولوجیکل فیکٹر ہوتے ہیں کوئی کسی طرح کے، تو وہ تو سیروگیسی کے ذریعے بچہ پیدا کر لیتے ہیں. تو وہاں پہ پیار کدھر گیا؟ بچہ تو اس سے ہی پیدا ہو رہا ہے سیروگیسی سے بھی. بچے تو اب کوکھیں بھی نہیں آ گئی ہیں. اب تو انہوں نے جو عورتیں یا عورتیں بانجھ ہیں جن کے اندر کوکھ کا کوئی مسئلہ ہے نہیں، وہ اب تو انہوں نے سیپریٹ ہی وہ بنا دیے ہیں بالکل اس طرح کے لیب جن میں کہ پورا کا پورا بچہ جو ہے 9 مہینے جو پورا جو ہے بچہ کا پروسیس چلے گا. تو اب وہاں پہ پیار کہاں گیا؟ اگر پیار کا تعلق بچے سے ہے تو پھر وہاں کہاں کھڑا ہے؟ پیار کا تعلق بچے سے نہیں ہے. بچہ ایک فطری عمل ہے. آپ نے وہ فطری عمل سے گزریں گے تو بچہ پیدا ہو جائے گا، چاہے باپ یا بیٹی سے وہ عمل کرے یا ماں بیٹے سے کرے، بہن بھائی سے کرے، چچا بھتیجی سے کرے، یا کوئی بھی تعلق کسی سے بھی تعلق سے کرے، چاہے وہ حلال کرے یا حرام کرے. جو بھی اس فطری عمل سے گزرے گا اس کے ہاں وہی عمل ویسا ہی اس کا آؤٹ کم ہوگا جو بچے کی صورت میں ہوگا. پیار کا ان چیزوں سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. پیار ایک کمپلیٹلی ڈفرنٹ جذبہ ہے اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس جذبے کی اہمیت کو کبھی سمجھا ہی نہیں گیا، نہ عورت کی طرف سے نہ مرد کی طرف سے. ہمارے یہاں اس رشتے کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا ہے اور وہ ڈھیر لگے ہیں. لیکن پھر بھی کیوں ہم لوگ ان محرومیوں کا شکار ہیں؟ یہ حقیقت ہے. آپ 10 چھوڑ کے 20 بھی بچے پیدا کر لیں تو آپ کی یہ پیار نہیں ہوتے. کیوں بھائی؟ یہ پیار کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اپنی ریلیشن ڈیولپ کرنی پڑتی ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے، ایک دوسرے سے تعلق بنانا پڑتا ہے. ان کا ہمارے پاس وقت ہے؟ ہم تو 2-4 منٹ کے لیے آئے، بچہ پیدا کیا، نکل گئے. آپ کہتے ہیں اس سے پیار ہو جائے گا، تو بھئی آپ کی سب سے بڑی بھول ہے. لہٰذا پیار کے جذبے کو سمجھنے کے لیے پھر پرائمری میں جائیے اور سمجھیے وہی پیار وہی جذبہ ہے جو اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ماں کا لمس بچے کے ساتھ ہوتا ہے. ماں کو جب دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو بچے کے ساتھ اس کا ٹچ ہوتا ہے. ماں جب اس ٹائم سے گزر رہی ہوتی ہے بچے کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے تو وہ پیار ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہر پیار ایسے ہی ہوتا ہے. تو کیجیے، اگر ہمت ہے تو کیجیے ڈیولپ، کس نے روکا ہے؟ لیکن بچوں کو اس کے ساتھ مت ریلیٹ کیجیے کہ 10 بچے ہو گئے تو وہ پیار ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. عفاف میم، شارٹ کوشچن آنسر پلیز. کیا آپ کے خیال میں عورت کے لیے شادی ضروری ہے؟ شادی کے فائدے اور نقصانات ان بریف بتا دیجیے پلیز. تھینک یو. سوری، میں نے آڈیو کی تھی، میرا خیال ڈیلیٹ ہو گئی کسی وجہ سے. وہ میں یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ جو کانٹریکٹ ہم کرتے ہیں، شادی جو ہے یہ کانٹریکٹ ہے. اور یہ جو کانٹریکٹ نہیں بھی جب سماجی طور پہ بنے تھے، اس کا شروع ہوئے تھے، تب بھی لوگ جو ہے اکٹھے رہ رہے تھے ایز اے کپل، بچے بھی پیدا کر رہے تھے، خوشحال رہ رہے تھے. بہت جگہوں پہ ایسے ہی تھے. یہ مختلف سوسائٹیز نے مل کے اپنے اپنے طور جو کانٹریکٹ بنائے، یہ بالکل وہی کانٹریکٹ ہے جس طرح آپ اگر کسی ایز اے بزنس مین کسی اپنے دوسرے سے بزنس شیئر کرتے ہیں، تو کیا آپ بتائیں مجھے، کیا آپ اس پرسن کو جو آپ جس سے کانٹریکٹ سائن کریں گے اپنی بزنس میں شراکت کا، کیا آپ اس کو اپنی ملکیت سمجھ کے رکھیں گے؟ کیا آپ اس کی سپیس اس کی میں مخل ہوں گے؟ یا کیا آپ اس کی شخصیت کو تباہ کر دیں گے؟ کیا آپ اس کو باؤنڈ کر دیں گے اپنے لیے؟ کیا آپ اس کے اوپر کوئی ایسی باؤنڈریز لگا دیں گے؟ کیا آپ اس کے سر پہ سوار ہو جائیں گے؟ اگر تو آپ ایسا کریں گے تو وہ کانٹریکٹ 4 دن نہیں چلیں گے. سمپل بات ہے. اسی لیے ہمارے ہاں میرج بھی فلاپ ہے، کیونکہ ہم نے میرج کو کانٹریکٹ کی طرح نہیں لیا، ملکیت کے تناظر میں لیا ہے.
ہم نے جب شادیاں کرتے ہیں تو ایز اے کانٹریکٹ کے طور پہ کرتے ہیں، لیکن وہ پرسن جب ہماری آ جاتا ہے کانٹریکٹ میں، ہم اسے ملکیت تصور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ پیار بڑھتا ہے، نہ تعلق بڑھتا ہے، نہ عزت ہوتی ہے، نہ وہ دیر پا رشتے ہوتے ہیں. سمپل بات ہے. پہلے ہوتے تھے کیونکہ پہلے عورتوں کے اور معاملات تھے، فائنینشلی آپ کو اپاہج بنا کے رکھا جاتا تھا، مرد ایک بیساکھی کی صورت میں تھا. اب قدرے معاملات ڈفرینٹ ہیں. عورتیں جو ہے سمجھنے لگی ہیں حقوق کو، ان کو پتا ہے وہ ان کو کیا ضرورت ہے ایک اس رشتے کے بندھن میں بندھنے کی جہاں رسپیکٹ نہیں ہے، عزت نہیں ہے، وہ کیوں جبرن وہاں رہیں. سمپل بات ہے. اور میں یہاں پہ فیصلہ کیوں کروں؟ یہ تو بالغوں کے کام ہے. بالغ انسان کوئی بھی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ اگر شادی کرنا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کانٹریکٹ میں ذمہ داری سے نبھا پائے گا تو اس کو بسم اللہ نبھائے، اگر نہیں نبھا سکتا تو بہتر ہے خوار ہونے کی بجائے نہ کرے. دیکھیں یہ جو شادی ہے نا، یہ میری نظر میں بہت حساس اور بہت خوبصورت تعلق کا نام ہے. ایک وہ کانٹریکٹ ہے جو ہسبینڈ اور وائف دو پارٹنر مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں زندگی نبھانے کے لیے، زندگی ساتھ گزارنے کے لیے، اور یہ بہت پیور ہے. یہ کانٹریکٹ پیپر ورک نہیں ہے، سماجی نہیں ہے، یہ آپسی ہے، ذاتی ہے، اور ذاتی ہی رہنا چاہیے. اس کو سماجی بننا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ذاتی رہنے میں آپ ایک دوسرے کی ہم نوائی بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. اگر آپ سماج کے لیے کریں گے تو ڈھول بجائیں گے، اس کے تو پھر نقصانات ہی ہیں، فائدے کوئی نہیں. اگر آپ اپنی ذات پہ اس کو لاگو کرتے ہیں تو یقین مانیں اس سے بہتر تعلق اور کوئی نہیں ہے. یوم خواتین کے حوالے سے میرا پیغام یہی ہے، ہر مرد اور عورت دونوں کے لیے، کہ یہاں پہ معاملہ جنگ کا نہیں ہے. یہ معاملہ میں مکمل طور پہ اس معاملے میں بے حد نیوٹرل ہوں. میں نے کبھی نہ عورت کو، کبھی یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے حقوق بہت زیادہ ہونے چاہیے، بہت دوسرے معاملات میں مردوں سے آگے ہیں. میں ان چیزوں کی قائل نہیں ہوں. میں عورت اور مرد دونوں کو برابری کی سطح پہ دیکھنے کی قائل ہوں، کیونکہ بحیثیت انسانی یہاں پہ معاملات یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جسمانی طور پہ جو ہے وہ مرد غالب آئے گا. اس میں بہت سے عوامل شامل ہیں. اگر میں کہوں کہ جسم میں کیوں عورت جو ہے کمزور ہے، پھر اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں، جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں، تو آپ کو افریقہ کی عورت اور مرد میں خاطر خواہ فرق نظر نہیں آتا. آپ یہاں کینیڈا میں آ جائیں، ابوریجنل کمیونٹی ہے، ان کی عورتوں اور مردوں میں خاطر کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا. یہ ان کی کیونکہ آپ تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں، جو پتھر کے دور کا انسان تھا وہ کافی دیوہیکل انسان تھا. بعد میں آپ جسم کے جو حصوں کا استعمال نہیں کرتے، بھرپور نہیں کرتے، آپ کا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے تو سلولی آپ کا باڈی جو ہے وہ اس پہ آپ کو اثر نظر آتے ہیں، اثرات. اور آپ دیکھیں گے پرانے دور کے انسان کی جسامت اور تھی، آج کے انسان کا دور اور ہے. وہ جسامت میں فرق ہے لیکن اس کے اندرون میں فرق نہیں ہے، اس کے احساس میں نہیں ہے، جذبات میں نہیں ہے، اس کے اندر جو آرگنز، اندر کا حصہ، یہ تمام سیم ہے، مرد ہو یا عورت ہو. اس لیے ہم جب بات کرتے ہیں حقوق کی تو حقوق جو ہے جسمانی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ مجھے عورت کو اجازت دی جائے کہ عورت 50 اٹھائے یا مرد کو اجازت دی جائے بچہ پیدا کرے. نو، یہاں پہ معاملہ آپ کی سریبرل جو ہے پاور کا ہے. سریبرل جسے شعوری طاقت کہتے ہیں، اس میں دونوں کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے کہ عورت کو زندگی گزارنے کا، زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرنے کا، ساتھ نبھانے کا، اس کی خوشی غمی میں ساتھ دینے کا، اس کے ہر طرح کے معاملات میں اس کو جو ہے برابری کا حقوق ملنے چاہیے. میں اس کی قائل ہوں. سمپل اتنی بات ہے. اور اس میں اگر دونوں سطحیں برابر ہوتی ہیں، زندگی کی گاڑی بآسانی گزرتی ہے، تو اس میں کسی مرد کے ساتھ کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ مرد کی اس میں جو ہے مرد کی بھی سہولت اسی میں ہے کہ اس کے اوپر سے ایکسٹرا بوجھ اترتا ہے. اس کے اوپر سے جو بہنوں کے کام، ماں باپ کو سنبھالنا، ان کا ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں چیزیں، کیونکہ اتنے ہی وہ لوڈ عورت پہ بھی پڑتا ہے. جب یہ دونوں چیزیں برابر ہوں گی تو مرد کو بھی سہولت ملتی ہے، اس کو بھی زندگی پراپر گزار سکتا ہے، اس کو بھی زندگی خوشیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. ہمارے ہاں مرد کو کھوتا بنا دیا ہے اور عورت کو اپانج. یہ جو ان بیلنس سوسائٹی سسٹم ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اگلی نسلیں جو ہے وہ خوشی سے خوشحال انسانوں کی نسلیں پیدا ہوں، نہ کہ اس جھگڑے کی تناظر میں وہ نفسیاتی مریض بنے. Affaf ma'am and all dear group members of Pure Discussion Group, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایز یوزل ہم افاف میم کو سن رہے ہیں اور دل کرتا ہی نہیں کہ گفتگو ختم ہو.
لیکن ٹائم لمیٹیشنز ہوتی ہیں تو بہرحال ایک نظام سے چلنا پڑتا ہے. میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس تھوڑا سا یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ بے شک انڈاؤٹیڈلی آدمی کے لیے یا مرد کے لیے عورت خدا کی بہترین تخلیق ہے، اور کوئی بھی مرد ہوگا، جینٹس نام کی چیز ہوگا، وہ ایک ٹائم پر چاہتا ہے کہ اسے عورت کا ساتھ ملے، اور بہترین ساتھ، ہم مزاج ساتھ ملنا ایک خدا کی بہترین گفٹ ہوتی ہے آدمی کے لیے. اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ صنف نازک کہا جاتا ہے عورت کو، بٹ صنف نازک میرے تجربے کے حساب سے جینٹس ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے. اگر عورت یہ ٹھان لے کہ اسے بہترین پیار کرنا ہے تو آدمی کی ہمت ہی نہیں کہ وہ ادھر سے ادھر چلا جائے. آدمی کی ہمت ہی نہیں کہ اگر اس کی ایک وائف بھی ہے اس کی مرضی کے بنا وہ سیکس کر لے. آدمی کو کتنا پیار کرنا ہے یہ بیوی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ان لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر عورت اس بات کی ٹھان لے کہ اس کا گھر گھرستی بہت صحیح طریقے سے چلنی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں آنی ہے، تو مجال نہیں ہے مرد کی کہ عورت کی گھر گھرستی کو کسی طرح سے ٹوٹ جائے. اور عورت اگر یہ سوچ لے کہ گھر گھرستی نہیں چلنے دینی اور یہ رشتہ ٹوٹے، تو پھر مرد کی کیا پورے سماج کی ہمت نہیں کہ وہ گھر چل جائے. میرے اکارڈنگ میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے لائف کا کہ عورت ہمیشہ سے سپریم ہے، عورت ہمیشہ سے مرد کے لیے بہت پیار کرنے کی چیز ہے، اور مرد ہمیشہ لیڈی کو بہت پیار کرتا ہے اگر اسے صحیح رشتہ مل جائے. اور ایک میں تھوڑی دیسی سی بات کر دوں کہ اگر کوئی لوگ لو میرج کرتے ہیں تو اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکے کا نام لے کے کہ وہ اس کو بھگا کے لے گیا. اس ریگارڈنگ میں یہ کہتا ہوں کہ لڑکے کی یا جینٹس نام کی ہمت نہیں کہ وہ ایسا کام کر لے. اس میں بھی اگر ٹوٹل رضامندی لیڈی کی طرف سے ہوتی ہے تو ہی وہ رشتہ پاسبل ہے، اور تو ہی ارینج میرج یا اس کو وہ کر سکتا ہے، لو میرج بھی کرے گا. ٹوٹل ان آل ہر معاملے میں میرے حساب سے سپریم اگر مانا جائے تو لیڈی ہی ہوتی ہے. تو یوم خواتین بہت بہت مبارک. پیور ڈسکشن گروپ کی جانب سے میں امیر فیصل اور اپنے مینجمنٹ، اپنے ممبرس کی طرف سے سبھی لیڈیز کو یوم خواتین کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ، جزاک اللہ.